अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरु नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके आल पाक पर, असहाब मुंतजमीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुश्किलात और मसाइब से इबारत है। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक के अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियाँ और यहाँ तक कि जुल्म व सितम, और कभी जहर से शहादत, कभी तलवार से शहादत। नाज़रीन कराम, आज जिस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं, वो जिनके इल्मी खुशबू से दुनिया हमेशा महकती रहेगी, इल्म मुस्तफ़ा के वारिस हैं, ताजदार हल अता के वारिस हैं। वो शख्सियत, वो ज़ात, वो हस्ती कि जो रिफ़तों, अज़मतों, बुलंदियों और मुरातिब के जब बुलंद तरीन आसमानों पर निगाह पड़ती है तो वहाँ पर चमकते हुए नज़र आते हैं। यानी मेरी मुराद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। यानी आप तक़वा में, शुजाअत में, शराफ़त में, सखावत में आप अपने ज़माने में बेमिसल बेमिसाल थे। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के नवान से आज का ये प्रोग्राम का इनक़ाद है, और ये एज़ाज़ सच टीवी को हासिल है कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो या सहाबा कराम का ज़िक्र हो, सीरत तैयबा हो, तो इस तरह के शख्सियात और हस्तियों के हवाले से तज़किरे के लिए प्रोग्राम का इनक़ाद करना, ये इनके लिए बाइस सआदत और शरफ़याबी है। नाज़रीन कराम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इल्मी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू के लिए अपने स्टूडियो में मुमताज़ उलमाए कराम को मदऊ किया है, जिनका मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ैसल अज़ीज़ी बंदगी साहब, खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में आपको। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मुमताज़ आलिम दीन हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मसूल हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा सैयद नसीम हैदर ज़ैली साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद कहूँगा आपको। और हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं मुमताज़ नौहा खां, मनक़बत खां, जनाब सैयद जान अली शाह रिज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा, और सबसे पहले क़िबला आपकी खिदमत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गुफ्तगू से पहले आप अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा तारुफ़ कि आपकी ज़ात, आपकी हस्ती, आपका मकाम क्या है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, आपको सादिक़ इस वजह से कहा गया कि जब इमाम जाफ़र सादिक़ कोई हदीस रिवायत करें या कोई भी बात कहें तो उसमें फिर तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर कोई शख्स कोई हदीस बयान करता है तो उस पर फिर पूरा एक अस्माउ रिजाल का एक सिलसिला है, उसकी जांच पड़ताल है, उसकी रिवायत है, रिवायत की दिरायत है। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ अगर कोई कौल बयान करते हैं तो उसके बाद इन तमाम उसूलों को तर्क कर दिया जाता है। इतना काफ़ी होता है कि ये बात इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाई। और इमाम जाफ़र सादिक़ कदीम और जदीद उलूम का इम्तिज़ाज हैं, हमागीर हैं, जामे हैं। एक ही वक्त में आप कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, सर्फ़, नहव, फ़लसफ़ा, मंतिक, हिंसा, फ़लकियात, अर्ज़ियात और फिर समावी उलूम, ज़मीनी उलूम, रूहानी उलूम, जिस्मानी उलूम, उलूम की हयत की फिर बारीकियों में जो इमाम जाफ़र सादिक़ का कलाम है वो अपनी मिसाल। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। मैं क़िबला आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम में जो 5 अइम्मा आपसे पहले गुज़रे हैं, उनके दौर में और इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में क्या फ़र्क है? बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इल्मी हवाले से बात करते हैं और जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इल्मी खिदमात अंजाम दी हैं, उसकी वजह एक तो ये रही कि जो इमाम अलैहिस्सलाम का दौर था और जो आपसे पहले का दौर था, उन दोनों दौरों के अंदर फ़र्क ये रहा कि बाकी आइम्मा को जो है इस तरह से अब इस खूबसूरत अंदाज से मौका नहीं मिल सका आपको, और उस ज़माने के वो चैलेंजेस भी नहीं थे जो चैलेंजेस इमाम के दौर में पेश आए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हो या हमारे
ان سے پہلے کے امام ہوں یا باقی امام ہوں، ان کے جب بھی گوہر جس طرح سے بھی جس انداز سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ وقت کے تقاضے اور ان کے چیلنجز کے حساب سے آتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کا جو دور ہے وہ دور ایسا تھا کہ اس میں جو دو حکومتیں تھیں، دو دور تھے، گویا وہ آپس میں مل رہے تھے۔ بنی امیہ کا دور جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا اور بنی عباس کا جو دور تھا وہ شروع ہو رہا تھا، اور دونوں دور جو ہے یہ ملے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے دونوں دوروں کو بہت اچھی طرح دیکھا، اور جو بھی دونوں دور کے اندر جو ظلم و ستم ہوا اسے بھی امام صادق علیہ السلام نے برداشت کیا۔ تقریباً بنی امیہ کے 9 حکمرانوں کو آپ نے دیکھا، اور اسی طرح سے بنی عباس کے دو جو حکمران تھے ان کو جو ہے وہ آپ نے دیکھا۔ لہٰذا اس دور کے اندر جو ہے جب وہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے اور ہر آدمی جو تھا وہ کشمکش میں لگا ہوا تھا، اور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ حکومت اسلامی جو تھی اس وقت جو تھی وہ ایک خانہ جنگی جو ہے وہاں پہ وہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ شدید، بازار گرم تھا اس کا آپ کہیں، اور جو ہے وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور حکومتیں جو تھیں وہ صرف ملک کے اوپر قبضہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ تو ایسے میں جو ہے یہ فرصت تھی، امام صادق علیہ السلام کو یہ فرصت ملی کہ آپ ان چیلنجز کا کہ جو پیش آ رہے تھے مختلف قسم کے، جیسے فقہی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے، اسی طرح سے علم فلکیات کے اعتبار سے، علم نجوم کے اعتبار سے، وہ انشاءاللہ ابھی ہم بات بھی کریں گے کہ امام کو جو چیلنجز کا سامنا تھا اس میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے اس دور کے اندر ان غلط عقیدوں کو پھیلا رہے تھے معاشرے کے اندر کہ امام کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کو توڑا جائے۔ اسی طرح سے جو وہ دور تھا اس دور کے اندر، اس سے پہلے جو تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا دور ہو، امام حسین کا دور ہو، اس میں وہ چیزیں پیش نہیں آئی تھی، جیسے طبیعیات کے حوالے سے جو سوالات تھے، فلسفے نے اس طرح سے جو ہے وہ فلسفے کا دور شروع نہیں ہوا تھا، اسی طرح سے علم نجوم پہ گفتگو اس انداز سے شروع نہیں ہوئی تھی، فقہ میں وہ ضرورت پیش نہیں آئی تھی جو امام صادق علیہ السلام کے دور میں پیش آئی۔ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ جو تھا اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ تبدیل تھا، تو یعنی وہ چیلنجز جو پہلے موجود تھے وہ امام صادق کے دور میں پیش آئے، اور امام صادق علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ان کا توڑ پیش کیا، اور اتنے شاگرد پیدا کیے اس دور میں کہ قیامت تک جو ہیں ان شاگردوں کے آثار جو ہیں وہ آنے والے فقہا ہوں، علماء ہوں، وہ ان سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوتے رہیں گے اور اس علم کی روشنی کو پھیلاتے رہیں گے۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ سے بھی سوال رکھنا چاہوں گا آپ کے خدمت میں کہ امام علیہ السلام کی جو علمی خدمات ہیں اس میں خاص کر فقہ کے حوالے سے جو زمانے کے بڑے فقہا تھے وہ آپ کے شاگرد خاص تھے۔ بالکل۔ تو آپ کے درسگاہ میں جو آپ کی اس زمانے کی یونیورسٹی میں جہاں روایت کے اندر ہے کہ 4000 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کسب فیض حاصل کرتے تھے، اور اس میں بھی خاص کر 400 وہ محققین تھے جو زمانے کو آپ نے دیے ہیں، جو تحقیق کرنے والے۔ تو امام علیہ السلام کی اس عنوان سے خاص کر جو آپ کی، چونکہ آپ کے درسگاہ میں تو ہر طرح کے لوگ آتے تھے، بالکل اس میں کوئی مسلمان ہونا شرط نہیں تھا، بالکل کوئی بھی آدمی اگر علم کا پیاسا ہے تو وہ یہاں آ کے سیراب ہوتا تھا، کیسے نہ ہو، اس لیے کہ وہ مخزن جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا تھا، اور آپ نے خود فرمایا کہ وہ علم لدنی، ظاہر ہے وہ کسبی نہیں تھا، علم لدنی کے مالک تھے کہ وہ علم جو خدا کی جانب سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا اور وہی علم چلتا آ رہا تھا۔ تو آپ کا فقہی حوالے سے خاص کر جو کام ہے اور آپ کے شاگردان، اس کا مختصر سے اگر آپ تذکرہ فرمائیں۔ امام جعفر صادق کی جو شخصیت ہے وہ تو ایک کائنات ہے، اور وہاں پہ جیسا سائل آئے، جیسا طالب آئے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ فقہ کے حوالے سے امام جعفر صادق کے تعارف میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو فقہ کے 4 امام ہیں، ان 4 اماموں میں حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ یہ امام اعظم کہلاتے ہیں، جی، اور امام اعظم کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کے ان 4 اماموں میں سب سے بڑے امام ٹھیک، اور سب سے زیادہ مقلدین اہل سنت میں وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے ہیں پوری دنیا میں۔ امام ابو حنیفہ جو ائمہ فقہ میں امام اعظم ہیں، ان کا امام اعظم کون ہے؟ کیا بات ہے، ان کے امام اعظم حضرت امام جعفر صادق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا سر جس دربار میں جھکتا ہے وہ دربار امام جعفر صادق کا ہے۔ آپ کا اپنا فرمان ہے
کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کی خدمت والے 2 سال مجھے میسر نہ آتے تو یہ نعمان تو ہلاک ہو جاتا، گمنامی میں گم ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے، اور یہ بات ہے ان کے بڑھاپے کی، ان سے پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر 2 سال ہے۔ تو سائل نے کہا کہ آپ سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، آپ جیسا سنجیدہ اور معتبر آدمی، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی عمر 2 سال۔ کہا کہ ہاں میری عمر 2 سال ہے۔ کیا بات، 2 سال وہ جو آل نبی اولاد علی امام جعفر صادق کے قدموں میں گزر گئے، سبحان اللہ، اس سے پہلے جو میں نے زندگی گزاری اس کو میں زندگی میں شمار نہیں کرتا، کیا بات ہے، اس کے بعد کا جو عرصہ ہے اس کو بھی اپنی زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ میں جس کو میں زندگی کہتا ہوں وہ 2 سال ہیں جو امام جعفر صادق کی غلامی میں سبحان گزرے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ پھر امام مالک وہ براہ راست امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، شاگرد ہیں۔ اور امام مالک کا تو یہ قول موجود ہے کیونکہ امام مالک مدینے میں ہی رہتے تھے، تو امام جعفر صادق سے ان کی قربت بہت زیادہ تھی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس جاتا تھا ان کو 3 میں سے کسی ایک حالت میں نے پایا ہے، اللہ، یا تو مجھے وہ روزے سے ملے، اللہ، یا مجھے وہ نماز پڑھتے ہوئے ملے، سبحان اللہ، یا مجھے قرآن پڑھتے ہوئے ملے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ میں نے چوتھی کسی حالت میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے جب امام جعفر صادق سے ملاقات کی ان 3 میں سے کسی ایک حالت میں امام جعفر صادق کو دیکھا۔ تو اب تلخیص یہ ہے کہ امام جعفر صادق وہ امام ہیں جن کے شاگرد امام بنتے ہیں، جن کے شاگرد وہ اس منصب پر پہنچتے ہیں کہ ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا کوئی بھی پیروکار ہو، امام مالک کا کوئی بھی پیروکار ہو، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ بلا واسطہ شاگرد تو نہیں ہے کیونکہ ان کی پیدائش کا دور بعد کا ہے، لیکن بالواسطہ یہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، بلکہ شاگردوں کے شاگرد بالواسطہ۔ جی یہاں پر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خدمت مقدم ہے، گفتگو جاری ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور بریک سے پہلے قبل آپ بیان فرما رہے تھے کہ فقہ کے جو امام ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، بلکہ یہ جملہ آپ نے خود فرمایا کہ جو امام اعظم ہیں وہ 2 سال جو زندگی امام علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے گزاری ہے اور علم حاصل کیا ہے، قصب فیض کیا ہے، اسی کو وہ زندگی سمجھتے ہیں۔ بالکل، تو یہ واقعاً امام علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے لیے کافی ہے۔ اسی حوالے سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا، میں بس اس میں ایک جملے کا اضافہ یہ کر دوں کہ اہل سنت کے 4 میں سے 2 ائمہ براہ راست شاگرد ہیں اور 2 ائمہ بالواسطہ وہ شاگرد امام جعفر صادق ہیں، لہٰذا امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ میں فرق یہ ہے کہ دیگر ائمہ اپنے اپنے مقلدین کے امام ہیں اور امام جعفر صادق امام الائمہ ہیں۔ کیا بات ہے کہ جہاں سب کے اماموں کے سر جھکتے ہیں وہ دربار امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قبل اسی حوالے سے یہ جو گفتگو فرمائی آپ، میں بھی قبلہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں یہ کہوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہی دنیا کے اندر جو کام کیا، فقہ کی دنیا کے اندر، وہ پہلے کسی نے نہیں کیا، بے نظیر تھے آپ، اور اس کے بعد بھی جتنے لوگوں نے کام کیا وہ امام کے خطوط پہ کام کیا، یعنی حتیٰ آج تک، اور وہ یہ تھا کہ فقہ کی دنیا کے اندر آپ نے باب اجتہاد کی تعلیم دی اور ایسے شاگرد پیدا کیے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فقہی اجتہاد کر سکتے تھے، وہ اصول اور وہ ضوابط معین کیے، انہیں تدوین کیا، ان کی تعلیم دی، حتیٰ کہ خود امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو مسجد میں بٹھایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ وجلس فی المسجد، حضرت مسلم کے لیے آپ نے کہا وفت اور فتویٰ دیں، باقاعدہ تعلیم کراتے تھے، عملی سکھاتے تھے ان کو، تاکہ کسی بھی قسم کی ضرورت فقہی جو ہے اس کو فقہا جو ہیں وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اجتہاد کر کے۔ ایک تو امام صادق علیہ السلام نے اس باب کو کھولا اور اس کے اصولوں کو معین کیا، شاگرد بہت زیادہ آپ نے جو ہے وہ بڑھائے اور ان کی تعداد
بڑھی فقہی حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو امام نے کام کیا وہ یہ کیا کہ فقہ کی دنیا کے اندر جو فقہ غلط جا رہی تھی، اپنے راستوں سے ہٹ رہی تھی، اس راستے کو کجی سے بچایا اور اس کے اصول اور ضوابط کو معین کیا، حتیٰ کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی آپ نے، اور شدید آپ نے رد پیش کیا کہ جو لوگ فقہ کے اندر جو ہے اپنی ذاتی رائے سے جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں یا اپنی ذاتی رائے پیش کرتے ہیں، کہ حتیٰ یہ اختیار خدا نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا کہ آپ شریعت کے اصولوں کو جو ہے یا شریعت کو جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے سے پیش کریں، کہ سورہ جاسیہ میں کہا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اے پیغمبر ہم نے پھر آپ کو صاحب شریعت بنایا، اس سے پہلے یہ شریعت ہم نے نوح کو بھی دی تھی، پھر ابراہیم کو دی، پھر ہم نے موسیٰ کو دی، پھر اس کے بعد عیسیٰ کو، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو صاحب شریعت بنایا۔ آپ کو وہ نہیں ہے بلکہ فاتبعھا، آپ بھی شریعت ہی کے پابند ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اس شریعت کے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی تھی ہم تک، اور اس کے اصول اور ضوابط کو جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے، ان خطوط سے ہٹایا جا رہا ہے، تو فوری طور پہ جو ہے امام صادق علیہ السلام نے استحسان، قیاس آرائیوں پہ اور ذاتی رائے کے اوپر آپ نے حتیٰ کتابیں لکھی۔ امام صادق علیہ السلام نے جو فقہی حوالے سے بھی کتابیں لکھیں وہ بے نظیر تھیں اور بہت زبردست کتابیں تھیں، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس قدر فقہا پیدا کیا آپ نے۔ فقہائے مکہ جو ہیں، جیسا کہ ابھی قبلہ نے فرمایا کہ ائمہ، جہاں پہ ائمہ اہل سنت جو ہیں ان میں سے بزرگان جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے، اسی طرح سے تابعین جو بعد میں بھی آئے اور فقہائے سبع ہیں، مکے کے ہوں یا مدینہ کے ہیں، ان میں شمار ہوتے ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام کے درس میں حاضر ہوتے رہے اور فقہائے وقت بنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فقہ کی جو اور بھی شاخیں تھیں وہ بکھرتی چلی گئیں، علم بڑھتا چلا گیا، اور اس طرح سے یہ جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں سائنس جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ سائنس سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب کا ایک علم ہے اور یہ انہی کا کام ہے، وہ ترقی کریں، وہ چیزیں بنائیں اور ہم اس کو استعمال کریں، ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم نے بالکل اس باب کو چھوڑ ہی دیا ہے کہ سائنس سے مراد یعنی تحقیق ہے، یہ ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں، مطلب ہمیں تیار چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے سائنسی علوم پر جو کام فرمایا، آپ نے فزکس کا بھی، کیمسٹری، بایولوجی، نہ جانے کن کن علوم پر آپ نے تدریس فرمائی، اور ان میں سے ایک بہت ہی تابناک ایک نام جو ہے، روشن ایک نام، وہ ہے جابر بن حیان۔ آج بھی اس کے توڑ نہیں، آج بھی اس کے مقابلے کی کوئی شخصیت مغرب کو نہیں ملی، اور یہاں تک کہ آج بھی اس عصر حاضر میں مغرب کے اندر تقریباً 25 ایسے دانشور، جس میں سے 2 مسلمان ہیں، 23 اس میں سے غیر مسلم ہیں، جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر مطالعہ کیا، ان کی زندگی پر غور و فکر کیا، اس کے بعد جو کتاب لکھی اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا کہ سپر مین آف اسلام۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے آج بھی مغرب جو ہے وہ متاثر ہے، آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسی شخصیت، ایسی ذات کہ جو اس زمانے میں سائنسی علوم پر گفتگو کر رہی ہو، اور وہ ان کے شاگرد جنہوں نے تقریباً 3000 کتابیں لکھی ہیں جابر بن حیان کے بارے میں۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے فقہ کے علوم کے جو ہے دریا بہائے، جہاں پر آپ نے علم فلسفہ اور فلکیات، اور اس کے علاوہ جو جابر بن حیان جیسی شخصیات ہیں، ان علوم پر بھی آپ نے کام کیا، اگر آپ اس حوالے سے کچھ بیان بالکل۔ امام جعفر صادق، کیونکہ جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ وہ علوم کی ایک کائنات ہیں، علوم کا ایک جہان ہے، اور پھر جیسا طالب علم ہوگا، جتنا اس کا ظرف ہوگا، وہ اتنا علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ حاصل کر لے گا، اور وہی ہوا۔ سیدنا امام جعفر صادق کے پاس ہر علم کے طلبہ وہ حاضر ہوتے تھے اور اپنے اپنے ضرورت کے مطابق وہ سوال کرتے تھے۔ امام جعفر صادق جب خود امام باقر کے مجلس میں موجود تھے، اور امام باقر نے ارسطو پر کلام کیا، اور اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ ارسطو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو بنیادی اجزاء ہیں وہ 4 ہیں، عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ تو اب یہ مسئلہ رکھا گیا کہ امام جعفر صادق نے اس وقت، جبکہ ابھی امام باقر موجود ہیں، لیکن اس وقت امام جعفر صادق کے اب جوہر دیکھیے کیسے کھل رہے ہیں۔ امام جعفر صادق نے ارسطو کے اوپر گرفت کی۔ کیا بات! امام جعفر صادق نے کہا
کہ ارسطو عناصر اربع پر رک گیا، یہ ناکافی تحقیق تھی، اس لیے کہ ہر رکن ان میں سے لے لیں، اگر صرف خاک لے لیں، مٹی لے لیں، تو مٹی کے جو ذیلی اجزاء ہیں اس میں سے ہر جزو اپنی جگہ ایک مستقل جزو ہے۔ پھر مٹی کی متعدد اقسام ہیں، آج بھی ائمہ فقہ کے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے کہ مٹی کی کون کون سی اقسام ہیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے، مٹی کی کون کون سی اقسام ہیں جن سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ تو اس زمانے میں امام جعفر صادق ان 4 عناصر کے ذیلی اجزاء کے اوپر کلام کر رہے تھے۔ آج ایک دنیا کا بڑا مسئلہ ہے کہ دیگر سیاروں پہ زندگی ہے یا نہیں ہے، اور وہاں علم کی نوعیت کیا ہے، وہاں پہ لوگ کیسے علم حاصل کرتے ہیں۔ اس موضوع پر امام جعفر صادق نے کلام کیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس کرۂ ارض کے لوگ وہ علم کشید کر سکتے ہیں اپنے ادراک کے دائرے کے اندر، جتنا جہاں تک ادراک کا دائرہ ہے وہی ان کے حصول علم کا دائرہ ہے۔ ہاں اگر کوئی الہامی علم ہے جو کسی امام کے ذریعے، کسی ولی کے ذریعے، کسی نبی کے ذریعے ماورائے حواس علم حاصل ہو جائے تو اس کو وہ وصول تو کر سکتے ہیں، لیکن بطور علم کشید نہیں کر سکتے، از خود نہیں جان سکتے۔ تو امام جعفر صادق نے دیگر سیاروں کی مخلوق کا تذکرہ کیا۔ امام جعفر صادق نے نہ صرف ان کا تذکرہ کیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ہاں جو علوم کی حدود ہیں یہ عین ممکن ہے کہ ان کی حدود علم مختلف ہوں، اور یہ انسان ان مخلوقات سے رابطہ کرے گا، وہ مخلوقات زمین کے انسانوں سے رابطہ کریں گی، اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی بات ہے دنیا کے مفکرین کے لیے کہ بالآخر وہ رابطہ پہلے کر لیں گے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، لیکن آنے والے وقت کی پیشن گوئی ہے کہ 2 طرفہ رابطے کی کوشش ہے، لیکن ان کا رابطہ پہلے ہوگا۔ پھر امام جعفر صادق کے پاس جب بات کی گئی مادے کے اوپر، تو امام جعفر صادق کا کیا حکیمانہ جملہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ فزکس کی بنیاد ہے یہ جملہ۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر مادے میں کوئی جسم ہے تو ضروری نہیں کہ اس پورے وجود کے اوپر تحقیق ہو، اس پورے وجود میں سے اگر اس کے ایک جزو پر تحقیق ہو جائے تو جزو کی تحقیق کل پر مستلزم ہے۔ یعنی آپ کل میں سے جزو کی تحقیق کر لیں۔ پھر آپ نے اس کی مثالیں دی، آپ نے کہا کہ ایک اگر وجود ہے اور اس پورے وجود میں سے آپ نے ایک حصہ منتخب کیا، اس کے اوپر تحقیق کی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو وہ باقی وجود جس کے اوپر آپ کی تحقیق نہیں ہے وہ معلومات آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی جزو کا علم کل کے لیے وہ کل راستہ کھولتا ہے، اور پھر یہ کہ جزو کے پھر اجزاء ہوتے ہیں، بالآخر ہر جزو قابل تقسیم ہے۔ اب اس جملے پر میں امام جعفر صادق کے دربار میں سلامی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جزو، اس کے اجزاء، پھر ہر جزو کا ایک جزو، اور یہ سب قابل تقسیم ہے۔ آج دنیا کہتی ہے جناب یہ مادہ ہے، یہ مادے کے ایٹم ہیں، ایٹم جو ہے وہ 1911 تک یہ بحث چل رہی تھی کہ ایٹم قابل تقسیم ہے یا نہیں ہے۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس وقت ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ایٹم قابل تقسیم ہے۔ 1945 میں وہ تجربہ ہوا کہ ہاں ایٹم توڑا جا سکتا ہے، ایٹمی دھماکہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نہ 1945 کی بات کرتا ہوں نہ 1911 کی، میں بات کرتا ہوں امام جعفر صادق کے دور کی۔ آپ نے فرمایا ہر جزو کے ذیلی جزو ہیں اور ہر جزو قابل تقسیم ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کے خدمت مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ علامہ اقبال نے جو بہت خوب کہا اور وہ درد دل تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ہم نے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو جب ہماری اتنی خدمات، اسلام کی اتنی خدمات ہیں، اور وہ تمام علوم جو آج مغرب نے اپنایا ہوا ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ ہمارے پاس تھے، وہ علوم ہم سے لے کے جا رہے تھے۔ تو ایسا کیا ہے کہ آج کی دنیا کے لوگ کیا ایسا کریں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا وہ جو ورثہ ہے، جو علم، اس کو دوبارہ خود اپنانا شروع کر دیں، نہ کہ ہم ان کی طرف نگاہیں دوڑائیں؟ ایسے امام کی زندگی سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ امام کی زندگی سے ہم میسیج یہ دینا چاہیں گے کہ
امام کی زندگی جو ہے وہ مسلسل جہاد ہے بے شک خدا کی راہ میں، اور امام نے اپنی زندگی سے اور جس دور میں وہ زندگی گزار رہے تھے اس میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنے پیچیدہ حالات تھے، یعنی جب ہم امام کے کارناموں کو دیکھتے ہیں، علمی خدمات کو دیکھتے ہیں، آپ کے علمی آثار کو دیکھتے ہیں، تالیفات کو دیکھتے ہیں، شاگردوں کو دیکھتے ہیں، اس یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، ان نظریوں کو دیکھتے ہیں، تو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو بہت زیادہ آسودگی تھی، کیونکہ ان تمام کاموں کے لیے ذہن کی آسودگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے شک اگر آپ کا ذہن آسودہ نہیں ہے، آپ کو بہت سارے مختلف قسم کے ٹینشن ہیں، تو پھر یہ ایسے علمی کارنامے جو ہیں جو بالکل جن میں جدت پائی جاتی ہو، بے شک جن میں مکمل نظریات پائے جاتے ہوں، اور جس کی ہمہ گیری، یعنی ہر نظریے کی جو ہمہ گیری ہے کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو، ایسی چیزوں اس کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ حالات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، اور ان وسائل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جب ہم امام صادق علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے جو ائمہ گزرے اور ان کے بعد جو گزرے، یعنی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ امام صادق پہ مظالم زیادہ نہ تھے تو کم بھی نہ تھے، بے شک جو بنی عباس نے، جو بنی امیہ نے مظالم، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے چچا کی لاش کو جلایا گیا، قتل کیا گیا اور قبر سے نکالا گیا، اور اس کے بعد اس کی راکھ کو اڑایا گیا، آپ کے گھر پہ آگ لگائی گئی، آپ کے گھر کو تاراج کیا گیا، خود آپ کے ساتھ ظلم کیے گئے، آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے ان کو دیواروں میں چنا گیا، سادات کے اوپر گھروں کو گرایا گیا، یہ اس قسم کے حالات وہاں موجود تھے۔ ایسے میں یہ علمی کارنامے انجام دینا اور نہ رکنا بے شک بلکہ آگے بڑھتے رہنا، یہ سب ہمارے لیے جو ہے وہ بے شک درس ہے کہ ہمیں خداوند متعال نے ایک ملک دیا ہے، بالکل اس کی حفاظت کرنا، جس میں اتنا امن ہے۔ ابھی تو ہم نے ناامنی کے معنی نہیں پتہ صحیح طور پہ، ناامنی کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم امام صادق کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اتنے ناامن ہونے کے باوجود اس طرح سے آگے بڑھنا اور اتنے تنگ حالات کے اندر، یہ امام صادق کا ایک طرہ امتیاز تھا، اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے لیے سیرت ہیں، ہمیں چھوٹے یہ مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیے، یہ چیزیں حائل نہ ہوں ہمیں آگے بڑھنے میں، بے شک اور ہم دنیا میں صف اول میں ہوں، جس طرح سے ہمارے امام صف اول میں بے تھے۔ شک بے شک اور انشاءاللہ تعالی العزیز دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ ہمیشہ مسلمان اسی طرح سے صف اول میں رہیں۔ جزاک اللہ، اس پہ بات کریں گے۔ سید جان علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں گزارش کروں گا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ستاروں کی چمک میں ہے ضیاء جعفر صادق، ستاروں کی چمک میں ہے ضیاء جعفر صادق، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے جعفر صادق، ہیں بانی آپ مکتب کے اسی ایک بات کی خاطر، نہیں کوئی میرا مرشد سوائے جعفر صادق، فرشتوں سے لحد میں فخریہ کہہ دوں گا بسم اللہ، فرشتوں سے لحد میں فخریہ کہہ دوں گا بسم اللہ، میں
اپنے ساتھ لایا ہوں ولائے جعفر صادق حنیفہ شافعی ہو حضرت مالک یا ہو حنبل حنیفہ شافعی ہو حضرت مالک یا ہو حنبل علم کی ہے انہی سب پر عطائے جعفر صادق اور سخاوت میں کہ صورت میں طہارت ہو کہ سیرت ہو ہم ملتی ہے محمد سے ادائے جعفر صادق۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ جن علماء کرام نے آج کے موضوع پر گفتگو کی، قبلہ مفتی فیصل عزیزی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت بہترین گفتگو فرمائی۔ حضرت علامہ سید نسیم حیدر زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سید جان علی شاہ رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔